टी टॉक जमाल पर शहर देहात व जिले की किसी न किसी मशहूर और मारूफ हस्ती से बात किया करते हैं, अपने स्टूडियो पर मौजूद करते हैं। उसी सिलसिले में आज इत्तफाक से हमारा आना हुआ है नजीबाबाद। हमारे इकलौते साले काजी अफानुल हक साहब, इनके अल्लाह ताला ने इनको बेटे से नवाजा है, तीसरा बेटा हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मुबारकबाद के लिए हम आए हैं। अल्लाह ताला बच्चे को सेहत दे, उम्र दे और माँ बेटे और माँ को सेहत याब करे। काजी अफानुल हक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने तीसरे बच्चे की आमद आपकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया और बुलाए और आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। आपकी मुबारकबाद को मुस्तकिल। जाहिर बात है सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें ही हुई। जी जी, आप माशाल्लाह नाना भी बन गए और फूफा भी बन गए। दो रिश्ते हैं, वो हमारी भतीजी भी है, भांजी भी है और ये हमारे साले साहब भी हैं, इकलौते साले हैं। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में बरकत करे और सेहत याब करे। तो नाज़रीन, जैसा कि इरफान साहब आपको पता ही है, हम तो जनाब पर चाय की चर्चा है, अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को मदद करते हैं। इसी सिलसिले में आज इत्तफाक हुआ मैं आपके पास आई। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, आप दो लफ्ज़ हमारे चैनल के लिए कहें, क्योंकि आप वॉच करते हैं इसको, तो हमारे इस कदम के बारे में जमाल भाई मुबारकबाद है। आपने नई सोच को एक नई बिल्कुल एक अलग चीज़ आपने दी है, जिसमें हमारा ज़िला महरूम था और आपने ऐसे छुपे हुए लोगों को, पूरी आवाम को उनसे मिलवाया है ज़िले की, जो अभी तक पोशीदा थे। मैंने आपके नेटवर्क के जितने भी ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, आपके यूट्यूब के चैनल के ज़रिए ही मैं उन लोगों से पहचाना हूँ और उन लोगों को जाना हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके नताइज भी आने वाले वक्त में बहुत अच्छे आएंगे और इंशाल्लाह लोग जुड़ रहे हैं और मुस्तकिल मैं तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं करता हूँ। रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन रात में इसे देखे बिना नहीं देख पाते, थोड़े देख पाऊँ लेकिन देखता ज़रूर हूँ। और आपको उसमें मुस्तकिल मैं कमेंट भी जो करता हूँ, कुछ नसीहत भी होकर होती होगी। शुक्रिया बहुत बहुत अफान साहब। नाज़रीन, ये हमारे आप देख रहे हैं काजी अफानुल हक साहब, बहुत कम रूम में इनको अल्लाह ताला ने एजाज़ से नवाजा है। वालिद मोहतरम शहर काजी अफानुल हक साहब, जो हमारे ससुर साहब, तो उनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद जिम्मेदारी काजी अफानुल हक साहब पर आई। हमारे ससुर साहब को भी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत ज़्यादा मुखलिस आदमी थे, बहुत नेक थे, गरीबों के हमदर्द थे और मैं तो क्या ही तारीफ करूँ उस शख्स की कि जब हमारा रिश्ता इस घर से जुड़ा था तो खुद हमें देखने के लिए नेटवर्क में पहुँचे थे और पहली नज़र में उन्होंने अपने दामाद के रूप में हमें कबूल कर लिया। दोनों में बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून और शुक्रगुज़ार उन लोगों ने हमें उन्होंने अपने बेटी के काबिल समझा और हमें इस इज्जत और एहतराम से नवाजा हमारे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो यहाँ की काजियात है, यहाँ का जो मामला है, वो हमारे ससुर साहब नगीना नेटौर में जैसे शहर काजी नेटौर होते हैं, धामपुर होते हैं, अलग अलग गाँव में होते हैं, लेकिन नजीबाबाद में इत्तफाक ये है कि नजीबाबाद तहसील के गवर्नमेंट के द्वारा मुंतखब किए शहर काजी साहब हैं। तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो जैसा कि आपको बहुत ये बहुत बड़ा इजाज़ है, बहुत बड़ी सी जिम्मेदारी है।
शहर काजी मुबारकबाद करूँ मुस्तैक़ नजीबाबाद तहसील का नजीबाबाद करूँ कि आपकी सरपरस्ती में मिली और मात्र 36 साल की उम्र में आपने इस जिम्मेदारी को निभाया। तो किस तरीके से महसूस करते हैं इस जिम्मेदारी को लेने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जमाल भाई। शुरू में तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मैं इसके शायद लायक नहीं हूँ, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ईदगाह नजीबाबाद और क्योंकि छोटे छोटे गाँवों से जुड़ी ईदगाह है, तकरीबन हमारी ईदगाह पे 15,000 आदमी नमाज़ पढ़ता है हर ईद पर, तो उन सब की जिम्मेदारी थी। फिर मेरे वालिद साहब जैसी शख्सियत जो थे वो पूरे शहर के लिए एक नमूना थे, एक आइडियोलॉजिस्ट थे, आइडियल थे, और उनकी जगह पर मुझ जैसा नाअहल को खड़ा होना बड़ा अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन बहरहाल उन्होंने उन्हीं की तरबियत याफ्ता है, उन्होंने हमें तरजीब दी थी। और अपने ही ज़माने में अपने ही सामने सन 2017 में मुझे पहली बार ईदगाह के मिंबर पर खुतबा देने का मौका मिला और वहीं पर मैंने स्पीच दी और फिर उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा कि नहीं इंशाल्लाह तुम कर लोगे, तुम हिम्मत हौसला रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी की तो रहनुमाई की या रहबरी की। अल्लाह ने अपने इनामात से नवाजा और बढ़ा के इंशाल्लाह काम चलता रहा और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी मुश्किल हालात भी हमारे सामने आए हैं, तो भी इंशाल्लाह चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हमारे ससुर साहब काजी झारुल हक साहब और काजी ज़की साहब, दो ये भाई हैं और दोनों ही की ईमानदारी के किस्से न सिर्फ नजीबाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में मशहूर है। मैं इसलिए कह सकता हूँ पूरे मुल्क में जाने जाते हैं कि जो हमारे छोटे ससुर साहब थे वो उनका भी अभी इंतकाल हुआ है, चंद महीने कबल अभी उनका इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने एक उस ज़माने में मुस्लिम फंड का इदारा खोला था और इदारे मुस्लिम फंड के बहुत लोगों ने खोले और माशाअल्लाह सब शहरों में इदारे चल भी रहे। लेकिन काजी ज़की साहब की इंसानियत, उनकी हिकमत तकलीफ, उनका मैनेजमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में मुस्लिम फंड की ब्रांचेस खोली और आज 53 ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े शहरों में। और सबसे बड़ी कामयाबी है कि वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट की सख्तियाँ बढ़ती गई मुस्लिम फंड के हिसाब से, तो कभी वो डरे नहीं, कभी हटे नहीं, कभी झुके नहीं। उन्होंने उसी हौसले और हिम्मत के साथ अपने मुस्लिम फंड्स को बढ़ाया और उनको आज माशाअल्लाह 53 इदारे जिस शहर में भी हैं वो बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं और बिल्कुल जो बैंकिंग सिस्टम है जिस तरीके से उसी तरीके से उनका निज़ाम चल रहा है। नवंबर में उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद उनके साहबजादों को उन्होंने उनकी जिम्मेदारी सौंपी। आज बहुत जिम्मेदारी के साथ वो उस इदारे को चला रहे हैं। एक इदारा चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है और जहाँ 53 ब्रांचें मुस्लिम फंड की चल रही है तो ये बहुत बड़ा काम है। आगोश हॉस्पिटल है, कैंप लगने रहते हैं, नजीबाबाद में IIT है बनी है मुस्लिम फंड की जानिब से, और बहुत सारे काम, क्योंकि हमारे ससुर साहब हर काम के प्रेसिडेंट रहे और ज़की साहब उसके मैनेजर रहे। तो दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो नजीबाबाद के लोग बहुत याद करते हैं, बहुत उनका एहतराम करते हैं। तो आज उनके जाने के बाद मुझे आपके साथ दोनों लोग जिंदगी में चले गए, उनकी कमी को कैसे महसूस करते? देखिए जमाल भाई, अगर एक सूरज डूब जाए तो नया सूरज का तुलू होता है, तो आपको पता है हर सवेरा एक नया दिन लाता है। लेकिन वो इस तरीके की रोशनी थी, वो इस तरीके के हमारे लिए वो थे आइडियल पूरी आवाम के लिए थे। उनकी कमी को कभी हम कुछ भी कितनी ही मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, हम उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक अब हमारे अपना सवाल है, खुद का अपनी ज़ात का सवाल है, तो जाहिर सी बात है कि एक सरपरस्ती से तो महरूम हम
ہو ہی گئے ہیں، کیونکہ جہاں تک ابو جان کا سوال ہے والد زکی صاحب کا، وہ بات تک رہے والد صاحب کے، اور وہ ان کا بالکل آخری دن تک بھی ان کے مائنڈ جو تھا وہ اکثر ہوتا ہے بڑھاپے میں تھوڑا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور آدمی بالکل آخری لیول تو بالکل ذہن کام نہیں کرتا، لیکن ماشاء اللہ ان کی ذہنی صلاحیت آخری وقت تک رہی، اور آخری 2 دن پہلے بھی انہوں نے ہمیں بہت ساری نصیحت ضرورت کے تحت انہوں نے کری ماشاء اللہ، اور ان کی جانے سے گیپ ان کو ہو گئی ہے، لیکن اللہ بہرحال آپ لوگوں سے اسٹیگر کے ذریعے سے آپ نے جب شہر قاضی کا نظام سنبھالا تو اس میں سنبھالنے کے بعد والد محترم کے جانے کے بعد کیا کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ ویسے تو کوئی عوام کی طرف سے تو الحمدللہ عوام نے بہت کوآپریٹ کیا ہے اور بہت ساتھ دیا ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے نجوات کے عوام کا کہ کس طریقے انہوں نے مجھے سراہنا کی ہے اور میرا شانہ بشانہ کھڑ گئے ہیں، لیکن کیونکہ لاک ڈاؤن کا ایک فیس آیا اور لاک ڈاؤن میں حکومت نے ہم سے کہا کہ بھائی نماز عیدگاہ میں نہیں ہونی اور جب ہونا ہے، عوام کو اس وقت سنبھالنا بڑا مشکل تھا، ہمیں یہ جواب دینا بڑا مشکل تھا، بڑے ہمارے کمپلیکس مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کمزور سوالات کر جاتی ہے، صاحب یہ آپ نے عوام کے ساتھ آپ گورنمنٹ کے سامنے کیوں جھکے، آپ کو اپنی شرائط رکھنی ہے اپنی مضبوط، تو تھوڑے سے فیس آئے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ اللہ نے ہینڈل کرایا اور لوگوں نے سمجھا کہ حالات کو سمجھا پڑا، شکر کا وہ چیزیں تو تھوڑی بہت چیزیں تو ہوتی ہیں جب آپ کسی کام کے لیے کرتے ہیں پریشانی نہیں۔ آج آپ شہر جلال آباد کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مشکلات تو کئی بار آئی ہیں، شاسن اور پرشاسن کا کیسا رویہ رہا ہے آپ کو لے کر؟ شاسن کا رویہ انہوں نے آپ کو کبھی محسوس کرایا یا کچھ پریشانی آئی شاسن کا رویہ مجھے موجودہ سرکار سے شکایت بھی ہے، شاسن کا رویہ ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے تو برخلاف چل ہی رہی ہے، آپ کو سب جانتے ہیں، شاسن کا رویہ بہت ہمارے لیے فیتفل نہیں رہا، سماج وادی گورنمنٹ کے اندر یا اس سے پہلے جو بھی گورنمنٹ رہی ہیں انہوں نے پروٹوکول رہتا تھا باقاعدہ، عید پر ہماری ایک پروٹوکول ہوتا تھا ڈی ایم کے، ہم جاتے تھے وہاں پر اپنے گزرتے تھے، اپنے شہر کے حالات رکھتے تھے، اس میں بہت سارے پوائنٹ ہوتے تھے ہمارے پاس، بلاتے رہے اب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہو گیا ہے، اب وہ کبھی اتفاق سے کر یاد کر لیا تو یاد کر لیا، مطلب مجھے کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے۔ پیس کمیٹی کی جب میٹنگس ہوتی ہے ان میں بس پیس کمیٹی کی میٹنگ بھی ایک بہت کہ وہ پروٹوکول نہیں رہا ہے، تو انہوں نے سڈنلی ہمیں اس کی میں نے شکایت بھی رکھی تھی ایس ڈی ایم سے، ساتھ آپ سڈنلی کال کرتے ہیں، کم سے کم آپ کسی بھی میں ایک کمیونٹی کو وہ کر رہا ہوں، مجھے اپنا مسئلہ نہیں ہے، میں کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو مجھے اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے میں کوئی پروٹوکالس ہوتی ہیں اسے آپ فالو کریں، آپ مجھے پہلے ریمائنڈ کرائیں کہ صاحب آپ کو فلاں دن امن کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس دن آپ باہر کیوں اس سے پہلے ہماری یوگتا میں ریکال کرایا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے فلاں تاریخ میں فری رہیے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہوتا تھا، اور پروٹوکول ہوتی تھی، باقاعدہ لیٹر آتا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسا سرکار کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اسی سے کام لیا جاتا ہے، تو بہرحال آپ اس وقت اپنے آپ کی ذمہ داری سے بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں الحمدللہ، کوئی پریشانی نہیں؟ الحمدللہ ابھی بھی ماشاء اللہ یہ ذمہ داری نہیں ہے میرے پاس خالی شہر کی، اس کے علاوہ والد صاحب 3 عہدوں پر فائز تھے، الحمدللہ ان تینوں عہدوں پر وہ مجھے فائز کر گئے ہیں، جیسے ایک ہماری جامع مسجد جلال آباد ہے، اس کی بھی صدارت والد صاحب کرتے تھے، اس کی ذمہ داری ہے، وہاں پر بہت مسائل آئے، وہاں پر 2 گروپوں کی فائٹ رہی اور وہ سب ہار گئے، الحمدللہ وہ سب اللہ نے ہینڈل کرایا اور ماشاء اللہ خوشحال موسم بن گیا۔ ایک مدرسہ ہے ہمارا، اس کی بھی صدارت ہے میرے دل میں، اب تو میں نے صدارت نہیں کروا، لیکن نائب متولی کہوں گا، اس کی ذمہ داری بھی ہمارے دل میں رہتی ہے، اس کی پوری دیکھ بھال ہے، وہ سب چیریٹیبل جیسے مدرسے چلتے ہیں چیریٹیبل فنڈنگ سے اور بچوں سے ان شاء اللہ اسے جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال کے الحمدللہ وہ بھی نبھا رہے ہیں۔ اب آپ 3 بچوں کے والد ہیں ماشاء اللہ، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے اولاد ہونے کی خوشی سب کو ہوتی ہے، اور میں یہ
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اولاد، جو بے اولاد ہے اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، لیکن اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اولاد ہونے میں خوشی بھی ہوتی ہے لیکن ایک ڈر بھی ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ یہ جو ہوا ہے یا جو بچے ہمارے موجود ہیں اگر یہ نیک راہ پر نہیں چلے تو بہت مسائل آ جائیں گے۔ خاص طور سے ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری نئی نسل کی بچیاں ہیں، ان کے لیے ہم بڑے فکر مند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بچوں کے ماحول بہت خراب ہو گیا ہے اور بچوں کو سیف رکھنا اور فتنہ ارتداد سے بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے تھوڑا سا دل میں ہر وقت یہ خادشہ رہتا ہے کہ ہماری یہ بچیاں کس طریقے سے انہیں ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ یہ بچے اپنی عزت اور آبرو کو بچا کر اپنے گزر بسر کر سکیں اور دنیا سے، اور اپنے یہ سسرال چلی جائیں بہتر جو بھی اچھے سے اچھا ہو سکے اس کی کوشش۔ بیٹیوں، ماں باپ بیٹیوں کی تربیت کرنے میں کہیں نہ کہیں اس وقت کچھ غلطی ہے۔ ہر آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جانے کے بعد اپنے پریوار سے الگ ہو، مطلب وہ ساس کی نہ رہے، وہ سسر کی خدمت نہ کرے، وہ جوائنٹ فیملی میں نہ رہے۔ تو اس طرح کی جو تعلیم ہے آج کل جو معاشرے میں دیکھنے کو ہے، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت محدود دائرے میں کر لیا ہے۔ ہم بیٹی کے معاملات نہیں ہے، اب آدمی چاہتا ہے کہ وہ سکون، لوگوں سے لگتا ہے کہ سکون ہمارا غارت کر رہا ہے، لیکن وہ سکون غارت نہیں ہونا ہے۔ بہتر تو جب ہم ہمارے اجتماعی عمل کی اہمیت، دین میں انفرادی عمل کی کوئی اہمیت نہیں، تو اجتماعی رہیں گے تو برکتیں ہوں گی، اور بیٹی کو تربیت یہ دینی چاہیے کہ وہ جو ہے خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو، اور جائے اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، اپنی کیا نام ہے نندوں کی، اپنے چھوٹے جنہیں دیور کہنا چاہیے اور آپ کی جیسے ہوتے ہیں خدمت کریں، اور یہی تربیت ہونی چاہیے۔ پڑھانا ماں باپ اپنے بچے کو بہت شوق سے پڑھائیں، اور ماں باپ کو کیا کچھ نہیں کر گزرنا پڑتا اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، بہت محنت کرنی پڑتی، اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ماں باپ جس امید سے بچوں کو پالتے ہیں، پروستے ہیں، ہر ماں باپ کا یہ امید ہوتی ہے کہ یار آج میں نے بچے کو پرورش کری، پال دیا، پوس دیا، تو ایسی امید رکھتا ہے کہ کل کو میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بالکل رکھنی چاہیے امید، رکھتا ہے، لیکن آج یہ چیز دیکھنے میں کم آ رہی ہے کہ ماں باپ بیچارہ اسے محنت مشقت کر کے پالتا ہے، پوستا ہے، تلاش کرتا ہے بچے کے لیے لائف میں، اور جب وہ شادی اس کی ہو جاتی ہے تو وہ بچے اپنے ماں باپ کی اس حساب سے خدمت نہیں کر رہے جس حساب سے کی جاتی تھی۔ پہلے کے جو لڑکے تھے وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار۔ آج حالات یہ بنا دیے اس معاشرے میں کہ اب بس نہیں چلتا لڑکی والوں کا کہ لڑکے والے کے ماں باپ کو آشرم میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے آج کے حالات میں، تو ان حالات کو کیسے سدھارا جائے؟ دیکھیے اس میں بہت لمبی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بہت لمبا ٹائم لیا جاتا ہے، میں بہت شارٹ میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے ہم نے اپنی تہذیب کو کہیں نہ کہیں ضائع کر دیا ہے، ہم نے اپنی پرانی تہذیب کو چھوڑا ہے اور ویسٹرن کلچر کو ہم اختیار کر رہے ہیں، اور جہاں تک مذہبی معاملات ہیں ہم مذہب کو پیچھے رکھ کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں مذہب تو 1450 سال پرانا ریٹائرڈ چیز ہے، اور نیا دور جو آیا ہے، یہ نئی امنگ جو آئی ہے، نئی لہر جو ہے، اس کے ساتھ چلیں گے تو ہم ماڈرن رہیں گے، اور اس ماڈرنائزیشن نے ہی یہ کمی پیدا کی، اور اس کی وجہ ہم اپنی بچوں کی تعلیم اس طریقے کی دے رہے ہیں۔ ان مسائلوں میں پڑھا جو میں آپ سے بھی بات کرنے کی کتابوں بچوں کو مین ہم اپنے بچوں کو بات کریں گے اس طریقے کی دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ سارے ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہماری بچی پوسٹ گریجویٹ بنے، بڑے عہدوں پہ پہنچے، IAS بنے، لیکن یہ نہیں چاہ رہے کہ ایک بچی اچھی ہاؤس وائف بھی بنے، وہ پہلے ضروری ہے، تو بیسک اس کا وہی ہے۔ ایسے تو مطلب اگر لڑکے کی شادی تو سبھی کی ہونی ہے، لڑکی بھی ہونے کا، اس میں نظام میں تھوڑا سا معاشرے میں بیٹھ کے جیسے آپ
قاضی شہر ہیں، آپ ایک عالموں کی ایک، کیونکہ عالموں کا کام کیا ہے؟ عالموں کا کام یہ ہے کہ وقتی طور پہ جو بگاڑ آ رہا ہے اس کو سدھارا جائے۔ آج ہم لوگ الحمدللہ یہ جو دیکھ رہے ہیں مسجد نمازیوں سے بھری ہے، وہ الگ بات ہے کہ عمل ایسے نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں ہیں، لیکن مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ تو اور اس پہ کیوں نہ غور و فکر کیا جائے کہ بھائی ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو ترجیح پر دھیان دیا جائے ہر باپ کو، کیونکہ کمی دونوں طرف سے ہے۔ بیٹا اگر ہے تو بیٹا والا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی بہو مل جائے، اور اگر وہ اپنی بیٹی کو کی بدائی کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تو اس سے وہی توقع کر رہا ہے جو عام نہیں ہے۔ تو دونوں طرف سے کمی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس معاشرے کو اگر یہ سدھار نہیں ہو تو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے ماں باپ اکثر و بیشتر آشرم میں پائے جاتے ہیں، وردھا آشرم میں پائے جاتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلم میں بھی وردھا آشرم بنانے پڑیں گے اور ماں باپ کو ان آشرموں پر آشرت ہونا پڑے گا۔ اگر یہی جو ہے جو ماں باپ کے پرتی آج کی پیرنٹس کا یہ نظریہ بن گیا کہ بس میری بیٹی خوش رہے اور میرا داماد خوش رہے، اس کی نند کا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، اس کے دیوروں کا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، اور اس کے ساس سسر کا کیا انجام ہوگا ہمیں نہیں پتا، بس ہماری بیٹی کو تو اچھا مکان دے دو، اس کی پرورش کر دو۔ یہ والا خیال چھوڑ کے اگر یہ والی تربیت دی جائے کہ نہیں ہر حالت میں آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو زیادہ اصل میں کہیں نہ کہیں جو آج کل خالی لڑکیاں ہی اس کے لیے ذمہ دار پوری طریقے سے نہیں ہیں، ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، اور جو ان کے شوہر ہیں مرد بھی ذمہ دار ہے۔ اب مرد ہو کیا رہا ہے، بہت جلدی عورت کے اس میں آ جاتے ہیں، کنونس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرد اختیار ہوتا تھا، مرد کے ہاتھ میں لگام ہوتی تھی، اور مرد اپنے آپ فیصلے لیتا تھا۔ اب زمانے میں آپ جہاں بھی جائیں تو آپ یہ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں کہ اگر عورت نے گھر میں ٹائل لگانے کو منع کر دیا کہ یہ والے کلر نہیں چاہیے، وہ ہمارا فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز، اور وہ اگر آدمی کا اس سے کنوینس ہوتا ہے، کم سے ہوتا ہے، وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا، نقصان کر دے گا، لیکن اپنی عورت کے پیچھے جائے گا۔ اور کیونکہ جب عورت کے پیچھے جائے گا تو عورت کی فطرت، ہمارے معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اس کی لگائے کہ ہم الگ رہیں گے، سکون ملے گا، ہمارے بچے اچھا کھانا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، ہمارے سب چیزیں، وہ اتنا اس کے دماغ میں بھر دیتی ہے وہ چیز کہ وہ جو ہے پھر جو ہے وہ نہیں سنبھال وہ کر نہیں پاتا، اور عورت کے ساتھ فیصلے کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ مردوں کی تعلیم کے اوپر بھی غور کی جائے۔ اصل میں سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ امت جو ہے ائمہ سے جڑ رہی ہے، اور ائمہ مستقل اس پر فکر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بہت سارے بگاڑ تھے معاشرے میں، کیسے آپ نے دیکھا ڈی جے بجتا تھا، آپ نے دیکھا کہ بینڈ بازی سے بارات چڑھتی تھی، دہیج بہت زیادہ تھا۔ اب کافی شادیاں ہونے لگی تھا، ہم دہیج نہیں لیں گے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا لفافوں کا بہت دور تھا، پرچلن گیا، لفافوں کا بہت پرچلن تھا۔ اب وہ کم ہوا ہے، کئی جو اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو اب ویل لوگ کے نام لگے دیندار کہہ لیجیے، انہوں نے لفافہ نہیں لیا، وہ معاشرے اس پر کام کیا ہے، ائمہ نے تو محنت کی، تو سدھار دہیج پر بھی کام کرنا چاہیے۔ دہیج بہت بڑی تعداد میں اصل میں دیکھیے ائمہ اپنے طور سے محنت کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ جب جڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اسکول کھول دیں اور ایڈمیشن نہ ملے تو اسکول چلائیں گے کیسے؟ ایڈمیشن ہونا ضروری ہے۔ ہم معاشرے میں جا رہے ہیں دوسری طرف، ہم معاشرے میں جا رہے ہیں، میں نے کہا نا ویسٹرن کلچر کی طرف ہمارا زیادہ ذہن ہے بنسبت کے دینی تعلیم سے ہماری امت بے بہرا ہو گئی۔ اور جبکہ اگر ہم دینی تعلیم کی طرف آئیں اور اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں، تو سیرت کے اندر ان تمام مسائلوں کا حل بہت ایزیلی موجود ہے۔ قرآن اس بات کی پوری رہنمائی کرتا ہے، پوری تربیت کرتا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے ہر اعتبار سے ہر مقام پر اس کو کیا عزت دینی ہے، اس کو کیا مقام دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے خالی کتابوں کو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا والی کو، آپ نے پہلے کرا ہے، پھر امت کو اس بات کو ڈالا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں جو ہے
اس چیز کی بالکل دور ہو چکے ہیں ہم لوگ دین سے. کہیں نہ کہیں یہاں پر تعلیم کی کمی کہ پوری طور پہ ہم لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور یہ اس طریقے سے جب لوگ اگر پڑھیں گے لکھیں گے تو یقینی طور پہ ان ساری برائیوں سے بچیں گے. تعلیم کا تو اکثر جب بھی کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کا 80% طبقہ آج بھی تعلیم سے بھاگ رہا ہے، اور خاص طور سے لڑکے تعلیم سے بہت دور بھاگ رہے ہیں. پھر بھی ہماری بچیوں میں تعلیم کا اشتیاق ہے، تعلیم کا شوق ہے، لیکن لڑکے تعلیم سے دور بھاگ رہے ہیں. اور والدین اس خوف سے کہ میرے لڑکے نے کچھ حادثہ نہ کر لے، کہیں کچھ کرنا نہیں، بھاگنا جائیں کرتے، وہ ان پہ زیادہ شور یا ان پہ زیادہ سوچ نہیں کرتے اور انہیں چھوڑا. اور اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ بچے غلط چیزوں میں لگ رہے ہیں، غلط راستے میں جا رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں ماں باپ کو اصل کو قربانی دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ماں باپ کو خود تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے. تعلیم یافتہ سے مراد کبھی انہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسکول جائیں یا وہ مدرسے جائیں، لیکن وہ اپنی تربیت کرے، اپنی اصلاح کرے، ائمہ کے پاس بیٹھے یا ان اسکالرس کے پاس بیٹھے جو معاشرے کو سدھارنے کی فکر، سوسائٹی کو اچھا کرے. ہماری سوسائٹی اتنی خراب ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں دیتے ہیں اور 2 گالیاں ادھر ادھر کی وقت نظر آ جاتے ہیں. بالکل ناظرین، بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی اور ہم جو ہے یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے تو بات کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا. تو اور کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے، کوئی سندیش، پیغام؟ بالکل. سب سے پہلے جیسے تعلیم کی بات چل رہی تھی، اس چینل کے ذریعے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دیکھیں تعلیم پر دھیان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروعات کری نبی علیہ السلام تو پہلا لفظ اقرا کا استعمال کیا، پڑھنے کا استعمال کیا. پوری شروعات اگر اللہ چاہتا تو کوئی اور سے شروع کر سکتا تھا، اپنے نام سے شروع کرتا. الحمدللہ رب العالمین تو شکر ہے، میں رب کو تمام عالم کا رب کو طرح سے کہا کہ پڑھو. پہلے پڑھائی، علم کا ضروری ہے، سمجھے، پتہ چلتا ہے. علم حاصل کرو، چاہے ان کے لیے آپ کو چین جانا. علم حاصل کیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کے لہر قبر تک آپ کو جتنا بھی علم سے علم حاصل کیجیے. جب تک علم کے ہی ذریعے ہم آج اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور دینی ترقی بھی عناصر میں، ورنہ ہم گمراہ ہوئی گے. بالکل ناظرین، یہ تھے قاضی عفان الحق صاحب جو نظیم آباد کے شہر قاضی ہیں. انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہے. ہم تعلیم اگر حاصل کر لیں گے تو ہم بڑی سے بڑی جنگ جیت جائیں گے. اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، قربان ہونا چاہتے ہیں، اور قربانیاں وقتاً فوقتاً ہم نے اپنے ملک کے لیے دی بھی ہیں. تو ایک قربانی ہمیں یہ اور دینی پڑے گی کہ ہمیں ہر حالت میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانی پڑے گی. آپ جس نوعیت سے بھی ہیں، جس قابل بھی ہیں، کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کریے. ایک تعلیم ہی ایک ایسا ہنر ہے، ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو، آپ کے بچوں کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرے گا، اور آپ کے گھر کے، خاندان کے اور آپ کے قبیلے کے معاملات میں بدلاؤ آئے گا. جب تک ہم تعلیم کو عام نہیں کریں گے، تعلیم پر غور و فکر نہیں کریں گے اور اپنے خرچوں میں کٹوتی نہیں کریں گے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اچھے سے اچھا کریں، شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، ادھار لیں گے، قرض لیں گے، لوگوں سے مدد مانگیں گے اور شادیوں کو بڑے سے بڑا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کبھی یہ فکر ہماری نہیں رہتی کہ ہم اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھا کر ان کو تعلیم دلانے کی کوشش کریں. جو ہم آج پچھڑے ہوئے ہیں، آج ہم جو اتنے پیچھے ہیں، تو اس کی واحد وجہ یہ رہی ہے کہ تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا کام ہونا چاہیے تھا. بہرحال آج کی تاریخ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ تعلیم دلا رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے لوگ، پڑھے لکھے لوگ لگاتار دکھائی دیتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی آئے دن سوشل میڈیا پر خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص نے IAS کیا ہے، فلاں نے IPCS کیا ہے، فلاں ڈاکٹر بنا ہے، فلاں انجینئر بنا ہے، یا فلاں جو ہے سائنٹسٹ بنا ہے. تو یہ آج خبریں ہماری آ رہی ہیں.
تو اسے اور تیزی کے ساتھ ہمیں بڑھانا ہوگا اور ہر بچے کو اس حد تک پہنچانا ہوگا کہ ہم اسے کسی نہ کسی مقام تک پہنچا دیں۔ خاص کر ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم لڑکوں کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ہم لڑکوں کو ہائی اسکول اور انٹر کرانے کے بعد اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جو یہ کرنا چاہے گا کر لے گا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اسے برابر ایموشنل بلیک میل کریں، دنیا کی تصویر دکھائیں کہ پڑھے لکھے انسان میں اور بنا پڑھے لکھے انسان میں کیا فرق ہے۔ تو جب وہ بچہ ایک نہ ایک دن جب آپ لگاتار اس پہ محنت کرتے رہیں گے اور تو وہ کامیابی کی منزل حاصل کر لیں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس پوسٹ کاسٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ تھے قاضی عفان الحق صاحب، ان کے دولت خانے پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عفان الحق صاحب، ہم یہاں پر آئے، آپ کا انٹرویو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہم آپ سے ایک بات پھر اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ٹی ٹاک چائے کی چرچا ٹی ٹاک کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس کریں اور ہمیں اور ہمت اور حوصلہ بخشیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ہمت دیتے رہیں، آپ اسی طریقے سے ہمارا حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ جتنی حوصلہ افزائی آپ ہماری کرتے رہیں گے، ہم بھی ہر روز کسی نہ کسی نئے مہمان سے آپ کے بیچ میں لاتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ تو ناظرین، یہ قاضی عفان الحق صاحب ہمارے اکلوتے سالے صاحب ہیں اور اس شہر کی ذمہ داری کو، ازیات کی ذمہ داری کو بہت خوبی انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم قاضی عفان الحق صاحب کے ریلیٹیوز ہیں۔ ان کے خاندان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت ساری محنتیں ہیں۔ ایک بہت اچھا پریوار ہے نجیم آباد کے اندر، اچھی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصلاحیت کیا کہ ہمارا رشتہ یہاں پر جڑا۔ یہاں جڑنے کے بعد ہمیں یقینی طور پہ اپنے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے اور ہم آپ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تیسرے بیٹے سے عطا کیا ہے، عبداللہ، ایک ان کی بیٹی ہے، پہلے نمبر کی بیٹی، دوسرے نمبر کا بیٹا، تیسرے نمبر کا بھی بیٹا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، صحت یاب کرے اور آپ کو بھی آپ بہت بہت آپ کا بہت بہت شکریہ۔